बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, सियासी तारीख के औराक पलटे तो हुसूल इक़्तिदार से लेकर तोले इक़्तिदार तक, महलाती साजिशों से लेकर ग़ुलाम गर्दिशों तक एक से बढ़कर एक मुफाद परस्त नज़र आता है। दहाइयों के सफ़र के बाद भी वतन अज़ीज़ के बासी इस सवाल की नज़ाकत और संगीनी के अदराक से कासिर हैं कि गुज़रते वक्त के साथ साथ जूं जूं अक़ल से पर्दे हटते गए तो शऊर की खिड़कियाँ और कई भेद भी खुल गए। सिवाय इसके कि आखिर हम ख्वाहिशात में लुचड़ी हुई अनार के चुंगल से क्यों नहीं निकल पाए। सियासी अशराफिया हो या इंतज़ामी और कारोबारी तबका, सभी ताकत के सरचश्मे आवाम से फैज़याब होने के लिए हम वक्त बेताब और बेकरार रहते हैं। इस खेल में बराबर के शरीक आज मजलूम और दूध के धुले बनकर दूसरों की पगड़ियाँ उछाल रहे हैं, जिस पर वो खुद पलते रहे हैं। आज की बात यह है कि आम इंतखाबात करीब हैं, सियासी पोलराइजेशन में इजाफा देखने में आ रहा है। पीपल्स पार्टी से खफा खैरबाद कहने वाले रहनुमाओं की तादाद में इजाफा हो गया। सियासी हवाएं तेज़ है। इलेक्टेबल्स ने नून लीग का रुख कर लिया और नवाज शरीफ ही कहते हैं कि वजारत उज़्मा का लालच है न ज़ाती मुफाद, जबकि हम खिदमत में, लोग इत्तेहाद बनाने और तोड़ने में मसरूफ़ हैं। पीपल्स पार्टी का दावा ये है कि हम खिदमत में मसरूफ़ हैं। सवाल हमारा ये है कि क्या बुजुर्ग सियासतदान बिलावल भुट्टो के मशवरे का बुरा मान गए और क्या नौजवान सियासतदान मुल्क की बागडोर संभाल सकते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर शफाफ करार दिए गए, आला क़यादत जेल में है, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे होंगे। सवाल यह है कि आम इंतखाबात पीटीआई का सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे गज़ा पर इसराइली जारियत का 48वां रोज़ है, सीज़ फायर माहिदे में ताख़ीर, इसराइली जनूनियत में तेज़ी, यूनिसेफ ने गज़ा को बच्चों के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन मकाम करार दे दिया। सवाल ये है कि जंग में बच जाने वाले बच्चों का मुस्तक़बिल क्या होगा। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रज़ी साहब, सलमान आबिद साहब, हमें ज्वाइन करेंगे इम्तियाज़ आलम साहब और राजा आमिर अब्बास साहब। इम्तियाज़ आलम साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। अगर इस वक्त देखा जाए जिस तरह से आम इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, हम देख रहे हैं सियासी पोलराइजेशन में भी इजाफा होता जा रहा है, आप कैसा सियासी मंजरनामा देख रहे हैं। नून लीग तो तैयार है क्लीन स्वीप के लिए और मजलूमियत कार्ड भी अब खेला जा रहा है दोनों जमातों की जानिब से। इम्तियाज़ आलम साहब, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। इम्तियाज़ आलम साहब, अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है। अच्छा जी, ये इशू आप रिजॉल्व कर दें। तब तक नसीर वागा साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं सियासी पोलराइजेशन में इजाफा हुआ है और जो इलेक्टेबल्स हैं वो नून लीग का रुख इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो पाएगी? देखें, सियासत में वही बात हुई ना कि कल के दोस्त आज के दुश्मन और आज के दोस्त कल के दुश्मन। कैसा अजीब खेल है कि कल जो एक ही थाली में बैठकर खा रहे थे, एक ही दस्तरखान पर बैठे हुए थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, वज़ीर आज़म बनाने में जो लोग उनके साथ साथ थे और बार बार उसका दावा भी वो करते हैं, और आज उनके दरमियान इख्तलाफात इस हद तक बढ़ते जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं की जो शिरकत है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी ही तशवीशनाक बात हो गई है। और गालिबन पंजाब में ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने में नून लीग बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हालात बता रहे हैं। जिस तेज़ी से लोग नून लीग में आ रहे हैं उसकी वजह क्या। एक तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले ही काफ़ी पतली हालत है, और दूसरी तरफ जो बहुत सारे इलेक्टेबल्स हैं, यानी जिनसे ये तवक्को की जा रही थी कि वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर कोई वोट लेके कुछ सीटें निकाल लें, अब वो लोग भी नून लीग की तरफ आ गए हैं। उसकी वजह ये है कि इस वक्त हालात और हवा का रुख जो है ना वो नून लीग के हक़ में जा रहा है। लिहाजा फिर इसका मतलब है इस जमहूरियत में कोई उनका वो जो पार्टी के साथ एक एफिलिएशन है, एक जो उनका ताल्लुक़ है, वो तो फिर ना रहा। इसका मतलब ये है कि उनका मकसद तो सिर्फ ये है कि जो भारी पार्टी है, जिस तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है कि हवा का रुख और ये शायद जीतने वाली पार्टी है, वो अपनी प्रिंसिपल्स सारे छोड़कर और अपनी मदर पार्टी को छोड़कर वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। इन्हीं बातों ने ही हमारे मुल्क में जमहूरियत की बर्बादी की है। लोगों का सियासतदानों पर जो एतमाद है वो उठता जा रहा है। अब आप देखिए
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی نا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمارے ہی بندوں کو شمولیت کا کہہ رہی ہے. اور یہ والے حالات جو ہیں اگر یہ اسی طرح جاری رہے تو الیکشن کے آنے تک دونوں بڑی پارٹیاں جو اس وقت, میں چونکہ پی ٹی آئی کو اس لیے ذرا علیحدہ رکھ رہا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم میں تقریباً کٹھے تھے, ظاہر ہے بلاول بھٹو تھا وہاں پہ وزیر خارجہ تھے, ایک اہم ترین وزارت میں تھے, تو ان حالات میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن تک ان دونوں پارٹیوں کے درمیان بہت بڑی جو ہے وہ ایک چپکلش سامنے آنے والی ہے. اچھا, سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ صرف میرا خیال ہے اس بات پہ ہی خوش ہے کہ ہمیں صرف سندھ کی حد تک ہی رہنے دیا جائے. یعنی اس بات کا بھی امکان ہے, پیپلز پارٹی کو یہ بھی خوف ہے کہ کہیں سندھ بھی ہم سے نہ چھین لیا جائے. جیسے آپ دیکھیے نا کہ ان کے عام رہنما ہیں جاوید لطیف صاحب, وہ پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ نیوٹرل الیکشن ہوں, یعنی فیئر الیکشن ہوں, اور اداروں سے گزارش ہے کہ شفاف انتخابات کریں. دیکھیں نا, اداروں سے بھئی آپ کہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان شفاف انتخابات کروائے, تو اگر اب بھی ان کو یہ یقین کیوں نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان کے جو آنے والے سال میں جو فیبری میں انتخابات ہیں وہ شاید انفیئر ہوں گے, وہ ان پر بھی ان کو یقین نہیں ہے. اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں تو ان کو یقین کرنا چاہیے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے. ٹھیک ہے. راجہ عامر عباس صاحب, اگر بات کی جائے خصوصی طور پر مسلم لیگ نون کی جو عام انتخابات میں کلین سویپ کے لیے کوشاں ہے اور فی الحال مظلومیت کارڈ بھی کھیلا جا رہا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو قانونی مشکلات تھیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں, جو قانونی رکاوٹیں تھیں وہ سب دور ہو گئی ہیں یا ابھی کچھ باقی ہے؟ دیکھیے, قانونی مشکلات ان کی, ہیلو, یہ آواز آپ کی بہت زیادہ ایکو ہو رہی ہے مجھے. ہیلو جی ہیلو, ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا بریک. اچھا, جہاں تک ان کی نہیں, مجھے دیکھیے بہت واپس ایکو آ کے سمجھ نہیں آ رہی مجھے. میں اپنی ٹیم سے کہتی ہوں اس ایشو کو ریزالو کرایا جائے. جی رضی صاحب, میں آپ کی جانب آ جاتی ہوں. آپ سے بھی میرا وہی سوال ہے جو بھی میں نے راجہ عامر عباس صاحب سے پوچھا ہے. دیکھیے بات سنیے, اگر جی ٹی روڈ کے راستے جائے نا تو یہ راستے میں ایک آتا ہے میاں جی کا ہوٹل, جہاں سے وہ دال ملا کرتی تھی پرانے زمانوں میں. اب تو بڑا شاندار بنا لیا ہے, لیکن پہلے کسی زمانے کے اندر وہ میاں جی دا ہوٹل ایس طرح کر کے نا ایک ہاتھ کا نشان بنا ہوتا تھا. اس طرح لاہور میں شیخ جی کے سموسے جو ہیں ان کے لیے بڑی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, لیکن شیخ جی کے اصلی سموسے ایک ہی جگہ سے ملتے ہیں, اور وہ اب جگہ جو ہے وہ سلمان عابد کے گھر کے بالکل پاس ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, یا ان کے محلے میں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے پی ایم ایل این نے بڑی مہارت کے ساتھ یہ تاثر قائم کیا ہے کہ وہ آئندہ کی وننگ پارٹی, اور ہماری سیاست کی ایک ٹریجڈی ہے کہ لوگ ہمیشہ جیتنے والے کے ساتھ شریک ہونا پسند کرتے ہیں, اور جب تک الیکشن ہو کے اور ہاؤس مکمل ہوتا ہے تو اس وقت تک اپوزیشن بڑی ننھی منی سی رہ گئی ہوتی ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ وہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ نئی راستوں کے راہی ہو گئے ہیں یا نئی منزلوں کی طرف گامزن ہو گئے ہیں. یہ ہر الیکشن سے پہلے ہوا کرتا ہے. لیکن میرے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس میرے لیے یہ بات حیرت کی ہے, پہلے بارٹر ہوا کرتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں یہ پارٹی چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں, اور اسی پارٹی میں سے کچھ لوگ جو ہیں جدھر وہ گئے ہیں کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کے ادھر آ رہے ہیں. اس دفعہ ون وے ٹریفک چل پڑی ہے. حالانکہ پی ایم ایل این کی اس وقت یا پچھلی گورنمنٹ اگر دیکھی جائے کسی صوبے میں نہیں تھی, وہ اپوزیشن میں ہی تھے یہ 16 ماہ نکال کے. اس کے باوجود بھی دھڑا دھڑ جو الیکٹیبلز ہیں وہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ دسیا گیا کہ میاں جی دا ہوٹل ٹھیک ہے, تو لہذا اس کی طرف رخ ہو گیا ہے. باقی پارٹیوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. جو بلاول صاحب پچھلے ایک ہفتے سے بہت بٹر ہوئے تھے, اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ کس وجہ سے بٹر تھے. ظاہر اناؤنسمنٹ آج ہوئی ہے, تیاری تو اس کی پچھلے کوئی 2-3-4 ہفتوں سے جاری ہوگی. ان لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی اور وہ ملنے کی مطلب کہ ان کو جوائن کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. نتائج ابھی سامنے آئے ہیں. ابھی کے پی میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی ہی چھوڑ کے آ رہے ہیں, میجورٹی ان میں سے میرے علم کے مطابق.
انہوں نے PMLN کو جوائن کرنا ہے، اور جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے KP کی اسمبلی کے اندر کہا ہے کہ کم از کم 50 سیٹیں ہماری ہونی چاہیے، اس کے اندر ہمیں اتنے الیکٹیبل شامل کر لینے چاہیے. تو اس طرف بھی اس وقت جو ہے وہ اسی طرح کا سما ہے. تو یہ پری الیکشن ایک سپری ہے، ایک رش ہے جو اس وقت سیاست کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، کیا لگتا ہے یہ جو ساڈی گل ہو گئی ہے والا بیانیہ ہے درد سر نہیں بن گیا؟ جس کی بات ہو گئی ہے وہ بھی اس ٹائم ڈاؤٹ میں ہی دکھائی دے رہا ہے. جس طرح سے آج میاں جاوید لطیف صاحب کا بیان ابھی واگا صاحب نے بھی کوٹ کیا ہے کہ وہ اداروں سے گزارش کر رہے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات کرائے جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بات ہو گئی ہے تو یہ جو چھوٹی جماعتوں کی طرف اس وقت نواز شریف صاحب کا رخ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ بات نہیں ہوئی جو نواز شریف صاحب کی خواہش ہے 2/3 میجورٹی کی. پکی نہیں ہوئی. پکی نہیں ہوئی. دوسری بات ہے کہ یہ 1 وے ٹریفک نہیں ہے رضوان رضی صاحب، یہ 2 وے ٹریفک ہے. ایک استحکام پاکستان پارٹی بھی ہے جہاں سے اغوا شدگان جو ہیں ان کو برآمد کیا جاتا ہے اور پارٹی کے اندر سے ان کی شمولیت کا اعلان کروایا جاتا ہے. تو ایک الیکٹیبلز جو PTI کے ہیں ان کو بھی وہاں سے شامل کیا جا رہا ہے، اور ایک PMLN کے اندر سے لوگوں کو شامل کروایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا نیریٹو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات بلڈ کر دی ہے کہ ہمیں اقتدار مل رہا ہے. یہ جنہوں نے اقتدار کا نیریٹو بلڈ کیا ہے اور جس کے نام کر رہا ہے فال نکلا ہے، یہ انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ اگلی پارٹی جو ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ اے گا جی میاں جی کا ہوٹل ہے، تو وہ وہاں پر اب وہ جا رہے ہیں. ضرور جائیں، پاکستان کی سیاست ہی ہے. یہ کوئی نئی کھیل تو نہیں ہے جیسے ابھی رضوان رضی نے کہا. آپ شروع ہو جائیں 70 سے لے کے 2023 تک، آپ کو اسی طرح کا ایک ریفلیکشن ملے گا کہ جو پارٹی جس کے اوپر وہ جی میاں جی کا ہوٹل یہ ہے، یہیں اسی پارٹی کے اندر لوگ شامل ہوتے ہیں اور اس کے اندر شامل ہو کے الیکشن لڑتے ہیں اور پھر الیکشن جیت بھی جاتے ہیں. اور وہ یو ٹرن ہوتا ہے، پارٹیاں بدلتے ہیں، وفاداری بدلتے ہیں، ضمیر بیچتے ہیں، جو مرضی کہتے رہیں. وہ بڑے پکے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے یا ہمیں کہاں بھیجا جانا ہے. یہ بات. اب بلاول صاحب جو کہہ رہے تھے، آج ان کے والد صاحب کا ایک انٹرویو چلے گا 8 بجے یا 10 بجے، اس میں انہوں نے ایک بڑی شاندار بات کی ہے بلاول کے بارے میں. اور یہ جو کچھ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ بزرگ چھوڑ دیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی بلاول بچے ہیں، ان کو ابھی تجربے کی ضرورت ہے، ابھی عمر ان کی چھوٹی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ تجربہ آئے گا. اس سے بہت پہلے چند برس پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ بلاول کی جو میچورٹی ہے ابھی اس میں وقت لگے گا. اور اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے بھی مائنڈ کیا جب بلاول صاحب نے بات کی. PMLN کے اندر بھی ناراضگی ہوئی اور خود زرداری صاحب کے بارے میں بھی، یعنی کہ انڈائریکٹلی کہ اگر آپ بزرگ پیچھے چھوڑ دیں. اور اس سے پہلے انہوں نے نیشنل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں وہ ذرا کچھ راستہ چھوڑ دیں تاکہ جو نئی نسل ہے وہ آ کے اپنے فیصلے کر سکے. اب بلاول صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سیاست میں بہت ایکٹیو رول پلے کرنا چاہتے ہیں، لیکن رول نہیں مل رہا ان کو. اور جو وزیر خارجہ کا رول ملا تھا وہ بھی ان کے والد کی وجہ سے ہی ملا ہے نا، کیونکہ ان کے والد کے بقول وہی حکومت لے کے آئے ہیں نا شہباز شریف صاحب کی. تو اس لیے ابھی تو ان کو گزارا کرنا پڑے گا اپنے والد کے اوپر. اور والد کے دوستوں میں نواز شریف بھی شامل ہیں، شہباز شریف بھی شامل ہیں اور فضل الرحمان بھی شامل ہیں، اور وہ انہی کے ساتھ مل کے سیاست کریں گے. تو بلاول کی سپیس جو ہے، یہ جو 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں ہمیں کم نظر آ رہی ہے. ایک بات. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے اور جو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اب اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست نے کچھ نہیں سیکھا، پاکستان کی جمہوریت نے کچھ نہیں سیکھا، سیاسی جماعتوں نے کچھ نہیں سیکھا، سیاسی قیادتوں نے کچھ نہیں سیکھا. اس میں اگر ترمیم کر لیں کہ پاکستان کی سیاست کو چلانے والوں نے کچھ نہیں سیکھا، اگلا جملہ ہی کرنے لگا تھا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں سیکھا. کیونکہ دیکھیں نا جس طرح کا جو ماڈل ہم دے رہے ہیں، اس ماڈل سے پاکستان پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا، پاکستان اکنامکلی سٹیبل نہیں ہوگا، پاکستان کے انسٹیٹیوشن سٹرونگ نہیں ہوں گے، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا تصور جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. ہم یہ جو سرکس کا کھیل ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. لیکن جو لوگ اس کھیل کا حصہ ہیں اور جو کھلاڑی ہیں ہمارے سارے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں، ان کو یہ کھیل سوٹ کرتا ہے نا، کیونکہ اس میں ان کو پتا ہے کہ عوام کے ووٹوں کے مقابلے میں کسی اور کی حمایت کے ساتھ وہ جو قبولیت کا اور مقبولیت کا جو معاملہ ہے اس کے درمیان رہ کے جب سیاست ہوگی تو پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کی جمہوریت کا مستقبل جو ہے اس پہ سوالات ہی اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے راجہ عامر عباس صاحب، آئی ہوپ کہ اب آپ سن پا رہے ہیں کلیئرلی ہمیں اور آپ سے بات ہو. جی بالکل. جی میرا آپ سے وہی سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے انتخابات میں نون لیگ کلین سویپ کر پائے گی اور جتنی بھی قانونی رکاوٹیں تھیں وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور ابھی کچھ قانونی رکاوٹیں باقی بھی ہیں؟
देखिए, क्लीन स्वीप का लफ्ज आपने बड़ी आसानी से यूज कर लिया। शायद मुझे हैरानगी हुई कि क्लीन स्वीप कहते किसको हैं। अगर क्लीन स्वीप कहते हैं कि जी ठीक है, जैसे बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस करवाने की क्या जरूरत है, अगर क्लीन स्वीप आपने फैसला कर लिया है देने का, तो फिर आप ये इलेक्शन में इतने अरबों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं। तो क्लीन स्वीप के लिए तो ये अवाम के पास जो डिफरेंट किस्म के पोल्स हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, उससे तो वो जो फिगर्स आ रहे हैं, बज़ाहिर तो जो पॉपुलैरिटी का लेवल है वो इस वक्त क्लीन स्वीप वाला तो नहीं है। वो तो शायद ये पीपल्स पार्टी का जो रोना है वो इसीलिए दुरुस्त है कि वो शायद दूसरे से भी तीसरे नंबर पे इस वक्त PMLN का जो आ रहा है लोगों में पॉपुलैरिटी लेवल। तो बहरहाल अगर क्लीन स्वीप इस चीज का नाम है कि जी जो सबसे बड़ी जमात थी जिसकी पिछली गवर्नमेंट थी उसको आप इलेक्शन सिंबल में ही अगर डॉज कराएं, उसको अगर इलेक्शन शेड्यूल के लिए कह दें कि जी आपकी पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप तमाम की तमाम अंदर है, आप इस किस्म के काम करें, उसके बाद केसेस की जो हैं वो आपके सामने हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात है, पीपल्स पार्टी, अब बिलावल भुट्टो साहब को देख लें, आप BNP को देख लें, आप जमात इस्लामी को देख लें, तो ऐसी सिचुएशन में हम एक ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं क्लीन स्वीप, ये एक बड़ा ऐसा वर्ड है कि जिससे लोग मेरे ख्याल में हंसेंगे। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे वर्ड्स ना यूज करें कि जिससे लोगों में एक ऐसा रिएक्शनरी वो या ऐसा उसमें एलिमेंट आ जाए कि वो परेशान हो जाएं कि जनाब ये क्लीन स्वीप करने आ रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि तो राजा आमिर अब्बास साहब बड़ा खुद दे रहे हैं। मुश्किल है। राय साहब आप तो पीछे ही पड़ गए हैं, बच्ची के एक लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। ये इंप्रेशन तो वो खुद दे रहे हैं। तो राजा साहब वो सिर्फ क्लीन का लफ्ज ही इस्तेमाल कर लें, राजा साहब वो सिर्फ क्लीन का लफ्ज इस्तेमाल कर लें तो ज्यादा बेहतर नहीं है, स्वीप का निकाल दें। जो स्वीप का वर्ड खाली यूज कर लेते हैं। चलो स्वीप का कर लें, हाँ एक ही बात है लेकिन इकट्ठा ना करें। अच्छा जी चले। तो अब ये झाड़ू फेरना नहीं होना चाहिए, इसको उर्दू में हम कह लेते हैं, तो झाड़ू फेरना है तो ठीक है, फिर स्वीप कर लेते हैं जी। चलें, आपको क्या लगता है जी ठीक है, हम ब्रेक पर जाएंगे नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत की और क्या क्या चैलेंजेस आगे हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बात कर रहे थे। अब PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर शफाफ करार दिए गए हैं। जब आला क़यादत जेल में है तो PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कैसे होंगे, सवाल हमारा ये है। सलमान आबिद साहब। देखिए बात यह है कि जो PTI का मामला है वो कानूनी से ज़्यादा सियासी नोयत का है और सबको मालूम है कि PTI की मजबूरी कहाँ जाकर फंसी हुई है। इलेक्शन कमीशन हो या दीगर इदारे हों, वो सब इस वक्त जो है ना वो किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद वो नहीं करना चाहते होंगे, या करना चाहते होंगे तो किसी और एजेंडे के तहत होंगे। अब मुझे बताइए कि क्या PTI के जो इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में कहा गया है कि वो ठीक नहीं हुए। आज तक किसी सियासी जमात के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके बारे में पहले कभी इलेक्शन कमीशन ने ऐसी ऑब्जर्वेशन दी? यहाँ तो ड्राइंग रूम में बैठ के बिला मुकाबला सदूर के इंतखाबात होते रहे और बाकायदा जिसे कहते हैं कॉस्मेटिक्स तरीके से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को बुलाए बगैर भी हुए हैं, लेकिन सब ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि PTI का मसला जो है वो सियासी है, इसलिए आज जो इलेक्शन कमीशन ने उनके बारे में कहा है वो सबको नज़र आ रहा है। अगरचे बल्ले का निशान रहेगा लेकिन पहले आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। अब वो इलेक्शन से मुराद उनकी क्या है? उनकी मुराद यह है कि इमरान खान दस्तबरदार हो जाए और इमरान खान खुद पार्टी चेयरमैन की बजाय किसी और को नामजद कर दें। अच्छा, फिर उसके बाद अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं दोबारा इमरान खान साहब को लगा देते हैं या ये कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं, जाके अदालतों में चैलेंज करते हैं, तो PTI के लिए कानूनी मुश्किलात और सियासी मुश्किलात तो बदस्तूर कायम है और आज के दिन तक कायम है। इस वक्त तक PTI कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकती, कोई जलसा नहीं कर सकती, कोई जुलूस नहीं कर सकती, कोई पार्टी के लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। खान जी अच्छा जलसा सर वो जरा तुसी कितना जलसा कराया ना माशाल्लाह, देखो ना कितने सदाबाद जलसे। मैं तो इतना की करवा सकता नहीं, इतना ही करा सकते हो, लेकिन मैं मतलब है कि बकायदा कुछ ये तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि एक जमात के अलावा अदालती फैसलों के बावजूद जलसे फैसलों के बावजूद उनको जलसे करने की इजाजत नहीं है, सियासी सरगर्मियां करने की इजाजत नहीं है। जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है वो रुपोश हैं, भागे हुए हैं, वो सामने नहीं आ सकते, अगर आ जाएं तो गिरफ्तार हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा मतलब है कि अब ये सारा सिनेरियो जाहिर करता है कि PTI के लिए तो हालात इतने अच्छे नहीं है।
اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طرح سے الیکشن لڑتی ہے, پورے امیدوار بھی ان کے سامنے آتے ہیں, نہیں آتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ جس وقت وہ کاغذ جمع کرائیں گے تو پھر ان کو قانونی طریقے سے ان کے نااہلی کی معاملات آ جائیں گے, ان کو عدالتوں کے لگایا جائے گا, کچھ رہ جائیں گے. تو اس طرح سے اگر ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں تو بات ابھی جو راجہ صاحب نے بھی کی ہے اور ہم بھی کرتے رہے ہیں کہ بھائی پھر الیکشن وغیرہ کرانے کی ضرورت کیا ہے. اور یہ الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے, دیکھیے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 1970 سے لے کے 2018 تک کے الیکشن کا ایک بھی الیکشن اس الیکشن کمیشن کی جیب میں نہیں ہے جس کو یہ کریڈیبل الیکشن کہہ سکیں, اور جس الیکشن کے اوپر پوری قوم کا یہ اعتماد ہو کہ یہ الیکشن شفاف تھے. سب نے ہر الیکشن کو ایک متنازع الیکشن سیاسی جماعتوں نے بھی بنایا, میڈیا کے اندر بھی اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, اور جو ریسرچر ہیں جو تحقیق کرتے ہیں ان کی بھی, انٹرنیشنل آبزرورز کی. ہمارا کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوتا کیونکہ الیکشن کمیشن کوئی خود مختار ادارہ نہیں ہے, اس کا ریموٹ کنٹرول بھی کہیں اور سے چلتا ہے. اس طرح کے فیصلے جب آ رہے ہیں تو آپ اپنا مذاق خود اڑا رہے ہیں, آپ اپنی پوزیشن کو خود پولیٹیسائز کر رہے ہیں. اور یہ پولیٹیسائز آج کی نہیں ہو رہی, کافی عرصے سے ہو رہی ہے کہ سارا نزلہ جو ہے وہ ایک خاص جماعت کے اوپر آپ نے گرایا ہوا ہے, اور مطلب یہ ہے کہ اس کو دیوار سے لگانا ہے. آپ کامیاب ہو جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں. اگر پی ایم اعلان کو آپ نے 2018 میں دیوار سے لگایا تھا تو 2023 میں پی ٹی آئی بھی لگ جائے گی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو بھی دیوار سے لگایا جاتا رہا ہے. تو یہ کوئی نیا کھیل تو نہیں ہے پاکستانی سیاست میں جو ہو رہا ہے, لیکن اس سے پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی. اور یہ جو آئین اور قانون کی حکمرانی کے جو ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ کہیں دب کے رہ گئے ہیں, کہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں, وہ چھپ گئے ہیں, منظر عام پہ نہیں آ رہے. اور لگتا یہ ہے کہ ہم ایک بنانا ریپبلک اسٹیٹ ہوتی ہے اس طرح سے اپنے نظام کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ٹھیک ہے راجہ عامر عباس صاحب, اس ساری صورتحال میں اگر دیکھا جائے الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا ہے کہ 20 روز میں انٹرا پارٹی انتخاب, ورنہ پھر بلے کا نشان نہیں ملے گا. الیکشن کمیشن کے فیصلے سے افسوس ہوا, انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے, یہ موقف پی ٹی آئی اختیار کر رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ ڈیٹس ایسی جگہ پہ جا رہی ہیں کہ جہاں الیکشن شیڈول ہمیں کے دن قریب ہوں گے, 1-2 روز اوپر نیچے ہوں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول اناؤنس کرنا ہے. اب اگر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں اور اس تاریخ کو پھر کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے آبجیکشن آ جاتا ہے یا کلیئرنس نہیں ملتی تو obviously then بلے کا نشان تو نہیں آئے گا. اب ہم نے بہت سی جگہ پہ یہ بات سنی ہے کہ جی بلے کا نشان کے بغیر الیکشنز ہونے ہیں, اور یہ الیکشنز مطلب یہ بات آج سے نہیں, 1-2 ماہ سے یہ بات چل رہی ہے. اور اگر اسی طرف بڑھا جا رہا ہے اور اگر وہی چیز جائے گی تو پھر وہ اب فری اینڈ فیئر تو کہنا بڑا مشکل بات سی ہوگی ہے کہ الیکشن کمیشن کی عوام یا وہ الیکٹیبلز تو ہوا کا رخ دیکھتے تھے, لیکن کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہواؤں کا رخ دیکھ کے یہ اس قسم کے فیصلے دے رہا ہے کہ جی انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں؟ اینڈ لک ایٹ دا ٹائمنگز, اور یہ کس وقت کہہ رہا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے الیکشنز کا پورا وہ کہا ہوا ہے کہ ایک فریم ورک دیا ہوا ہے. تو اٹ آل شوز کہ پھر وہی بات مجھے ریپیٹ کرنی پڑے گی جی پھر الیکشنز کی ضرورت کیا ہے اتنے اربوں روپے لگانے کی. بٹ لیٹس ہوپ کہ اب اگر پی ٹی آئی اس فیصلے کو چیلنج کرتی ہے, اور چیلنج کرنے میں بھی آپ کے علم میں ہے کہ 20 روز تو کہیں نہیں ہے, پٹیشن کا فائل ہونا, پٹیشن کا نمبر لگنا, پھر پٹیشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونا. دس سیمز کہ جی پی ٹی آئی کا جو الیکشنز جیسے ابھی بات کی تو وہ یہی ہے کہ وہ مشروط کیا جا رہا ہے کہ -1 یا کوئی اس قسم کی بات ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکلی وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. بٹ دس آل وڈ بی ویری, جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوشچنیبل, ہمارے پاس تو خیر ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انٹرنیشنلی یا جو ڈونرز ہیں یا دوسرے ادارے ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور وہ جو حالیہ کچھ میٹنگز ہوئی ہیں کیا اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. تو لیٹ سی اینڈ ویٹ کہ اگلا ایک ہفتہ 10 دن بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور دوسری جانب راجہ عامر عباس صاحب, جو پاکستان تحریک انصاف نے وکلاء اور خواتین کو ٹکٹ دینے کی حکمت عملی جو ہے وہ اپنانے کا کہا ہے, وہ آپ کو لگتا ہے کس حد تک کامیاب ہوگی؟ دیکھیے حکمت عملی تو اب وہ دیکھیں نا, اب ان کے پاس آپشنز بہت کم رہ گئی ہیں. پولیٹیکل جو پلیس تھے یا ان کے جو کھلاڑی تھے ان کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ الیکشنز میں جائیں, الیکشن کمپین کریں. دیکھیے الیکشنز کسی ایک دن جا کے ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے, ایک پورا اس کے لیے آپ کو
طریقہ کار سیٹل کرنا پڑتا ہے, الیکشن سکیم آتی ہے ووٹرز کے, اس کے بعد آپ کے جو ان سے پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں, پولنگ سٹیشنز کے لیے آپ کو پولنگ ایجنٹس, دوسری بہت سی اس کی چیز ریکوائرمنٹس ہیں. اگر ان ریکوائرمنٹس کے, کیونکہ اگر ایک نئی کوئی خاتون آتی ہے یا ایک ایسا لائر آتا ہے کہ جی جس نے کبھی الیکشن نہیں لڑا, یہ الیکشن بھی ایک سائنس ہے, ایک گیم ہے, تو ایسی سچویشن میں obviously ان کو ایک ایسی پوزیشن میں ڈالا جا رہا ہے کہ جہاں وٹ ایور پاسبل, اب میں وہ ورڈ پتہ نہیں کیا, جو کرش کیا جائے تو یہ اسی طرف جا رہا ہے کہ جی کرش کرنا ہے تو اس انداز میں کر دیا جائے کہ جی ایسے الیکشنز جو وداؤٹ کمپین ہو وہ بڑے ڈاؤٹ فل ہوں گے. ٹھیک ہے نصیر واگا صاحب, اگر ملک بھر میں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 230 سابق ممبران اسمبلی تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں, اور اس ساری صورتحال میں یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ سامنے آیا ہے, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اب تازہ ترین بھی تھوڑی سی خبر سن لیں جو سننے میں آ رہا ہے, اور آپ کو ایک آدھے دن میں یہ سارا کچھ نظر آ جائے گا. اچھا. کہ قصور سے پی ٹی آئی کے NA 131 کے امیدوار ندیم ہارون صاحب بھی جانے والے ہیں پاکستان استحکام پارٹی میں, بلکہ بس آپ کو ایک آدھے دن میں پتہ چل جائے گا. پنجاب اسمبلی کے 2 امیدوار پی ٹی آئی کے اور جو ٹکٹ ہولڈر عبدالکریم خان PP 148 اور خالد گھرکی صاحب لاہور کے ساتھ جن کا حلقہ ہے PP 150, یہ بھی جا رہے ہیں. شیخوپورہ سے پی ٹی آئی جی پاکستان میاں جی کے ہوٹل جا رہے ہیں, ہاں ادھر. اچھا, شیخوپورہ سے پی ٹی آئی کے نائب صدر اور MPA کے امیدوار یہ بھی مشہور آدمی ہیں ملک محمد اقبال. ننکانہ صاحب سے پی ٹی آئی کے NA 111 اور 132 یہ 2 حلقوں کے امیدوار ہیں, MPA کے بھی اور MNA کے بھی, اور بڑے مضبوط امیدوار کہے جا رہے تھے طارق محمود باجوہ, یہ بھی پاکستان استحکام پارٹی میں جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, ان حالات میں سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ یہ کون سا انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا جو 20 روز کے اندر ہوگا, لوگوں کو سانس نہیں آ رہی. اعلیٰ قیادت ساری جیل میں ہے, پی ٹی آئی کی ساری قیادت اور باقی ورکرز جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں انتخابات کہتے ہیں کرائیں, اور وہ بھی 20 روز کے اندر. اس کے بعد آپ کو بلے کا نشان ملے گا. او خدا کے بندو, اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ملک کے حالات دیکھو بھائی, اس پارٹی کو پھر بالکل نکال ہی دو اور سیدھا سیدھا کوئی الیکشن کراؤ, کوئی پارٹی آئے, کوئی ملک کا نظام چلے, کوئی اکانومی چلے, کوئی لوگوں کی معیار زندگی بہتر ہو, کوئی مہنگائی کم ہو, لوگوں کے مسائل کم ہو. یعنی ہم نے ساری زندگی اسی میں جھگڑتے رہنا ہے. اس کو بلا نہیں بلا دے دیں یار, بھئی بات تو ختم کریں. آپ الیکشن کرائیں, خدا کا واسطہ ہے, فیئر اینڈ فری الیکشن. ابھی راجہ صاحب کہہ رہے ہیں جس کو پوری دنیا مانے. اصل معاملہ یہاں پر اٹکا ہوا ہے نا. ان کے لیے پرابلم یہ بن رہی ہے کہ اگر ہم اس طرح کے فیک الیکشنز, اگر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہوں گے, تو دنیا نہیں ان کو مانے گی, ان کے اوپر سٹیمپ نہیں لگے گی. IMF کیا کہے گا, پوری دنیا کہے گی کہ یہ فیک الیکشنز ہوئے ہیں. اب ان کی کریڈیبلٹی بڑھانے کے لیے تو پھر ان کو ساری جماعتوں کو وہ والا فیلڈ دینا چاہیے تاکہ وہ سارے لوگ مل کے الیکشن لڑے. وہ حالات تو اب آ نہیں رہے. اب یہی جو وہ گلے میں نا ہڈی پھنسی ہوئی ہے کہ ہم کیا کریں, بلہ ایک ان کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے. بھائی ملک اور قوم کا سوچیں, اللہ کا واسطہ ہے, بس کر دیں, اب اپنے اختلافات کو ختم کریں. اگر میاں نواز شریف صاحب کو واپسی کا موقع مل گیا تو 100 بسم اللہ آئیں یار, عوام سے ووٹ لیں, اپنی حکومت بنائیں اور ہم کسی راستے پر چلنے والے بنیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, ہمارے ملک کے اندر جو حکومت آتی ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو جاتی ہے, ایک بنتی ہے اور دوسرا توڑنا شروع کر دیتا ہے. بھئی اگر یہی سلسلہ دنیا کو دیکھیں, اگر یہی سلسلہ پاکستان کے اندر جاری رہنا ہے تو پھر کب ہم نے مضبوط ہونا ہے, ہماری جمہوریت نے کب مضبوط ہونا ہے, ہم نے جانا کہاں ہے, ہمارا مستقبل کیا ہے, اس جانب کوئی نہیں دیکھ رہا. ہر بندہ صرف اپنی کرسی, اپنی سیٹ جیتنے, اپنی حکومت, اپنی یعنی حکومت کے گھوڑے پہ بیٹھنے کو ہر بندہ تیار ہے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ نیچے کتنے لوگوں کو روندا جا رہا ہے. نہیں, اس طرح کام نہیں چلے گا. سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. خدارا بس
بردست کر دیں. اس ملک کی عوام جو ہے وہ اب تھک چکی ہے یہ سارے ڈرامے دیکھ دیکھ کے. لوگوں نے دیکھ لیجئے, اگر میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ جی ہمارا بہت بڑا جلسہ ہوا تھا میاں صاحب کے آنے پہ, تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں, کم ٹو دے الیکشن لڑیں اور ان کو کہیں کہ جناب جس پارٹی نے ہمارے ساتھ الیکشن لڑنا ہے 100 بسم اللہ سب کو کھلی فیلڈ دیں, سارے لوگ آئیں تاکہ کریڈیبلٹی بن جائے اور پتہ چلے جدھر عوام جاتی ہے یار ادھر ان کو جانے دیں. اور آپ اپنی آئندہ آنے والی حکومت جب تک مضبوط نہیں ہوگی, جب تک دنیا اس کو نہیں مانے گی, جب تک آپ کا عوام اس کو نہیں مانے گی, یہ ڈی سٹیبلائزیشن کا عمل اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لے کے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. رضی صاحب کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے ایک خصوصی انٹرویو کا, جس میں وہ انکشاف کرتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں ان کی حکومت میں پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سے اتحاد کے لیے 6 وزارتوں کی پیشکش بھی کی گئی تھی, اور اگر چیئرمین پی ٹی آئی کو نہ نکالا جاتا تو وہ پھر 2028 تک حکومت بنا لیتے کسی کے ساتھ مل کر. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی انتخابات میں سرپرائز دینے جا رہی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے ان کی ایک کوئی ملاقات تھی اسلام آباد کے اندر, اللہ کرے وہ ملاقات فروٹفل ہو جاتی تو کوئی اور ہوتا ان کا. اب وہ صرف یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی دعوت کو ٹھکرایا اور آپ کی طرف آئے, تو اس لیے آپ ہمارا خیال کریں. مجھے اس بیان میں ان کی یہ جو پلی ہے یا یہ جو گزارش ہے, اس میں اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ پرانے اتحادیوں کو یہ یاد دلا رہے ہیں جو کہ ان کے بندے جو بچے کچھ تھے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر وہ بھی کھینچ کے لے جا رہے ہیں. اور ابھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی سندھ کی طرف جانا ہے انہوں نے, جس کا ان کو سب سے بڑا خوف ہے. نہیں, سندھ میں الیکشن ہوگا نا اس دفعہ, 1 میں نہیں ہوگا, مطلب کہ پیپلز پارٹی ہی جیتے گی لیکن اسے محنت کرنا پڑے گی. اچھا, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کوئی جماعت بھی نہیں لے گی, نہ نون لیگ, نہ مولانا, نہ ہم. ہاں, یہ ظاہر ہے کہ زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ اکثریت کوئی پارٹی نہ لے. آپ کے خیال میں یہ بڑے بڑے انکشافات نہیں ہیں؟ نہیں, یہ زرداری صاحب کا بڑا روایتی قسم کا ان کا یہ سٹانس رہا ہے. اور اگر آپ ان کے پچھلے 2 یا 3 انٹرویو, جن میں سے 1-2 نشر بھی نہیں ہونے دیے گئے, اگر وہ بھی نکال کے دیکھیں تو یہ ہے. لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. زاہد گشگوری صاحب ہیں, آج کل ہم نیوز سے منسلک ہیں, انہوں نے آج ایک بہت بڑی خبر دی ہے. میں ویسے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ خبر جو ہے یہ میرے الٹے ہاتھ بیٹھے ہوئے نصیر واگا صاحب کی طرف سے آئے گی, کیونکہ اس طرح کی خبریں دینے کے لیے یہ بدنام ہے. لیکن چونکہ یہ ہمیں پیارے ہو گئے ہیں اور اس پروگرام کو پیارے ہو گئے ہیں, تو ان کو یہ اس طرح کی خبریں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں نصیر واگا صاحب اس طرح کی کیلکولیشن کر کے لائیں گے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد سے لے کے اب تک 340 جو لوگ کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. اور 230 اسمبلی ممبران تھے, 230 اسمبلی ممبران. جی. اچھا, اب اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیے 740 یا 42 کے قریب ٹوٹل صوبائی اور قومی اسمبلی ملا کے سیٹیں بنتی ہیں. مجھے سلمان عابد صاحب کریکٹ کر دیں گے اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں. تو اس میں سے ساری سیٹوں پہ تو کوئی بھی پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کرتی, نہ پی ٹی آئی نے کیے ہوں گے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے 600 پہ سیٹ کھڑے کیے ہوں گے, تو 50% تو کینڈیڈیٹ ان کے ویسے ہی چلے گئے نا. اب باقی رہ گئے 50%, اور 50% بھی اتنے پریشر کے اندر سٹے کر جانا ایک بڑی اچیومنٹ ہے. بنیادی طور پہ ان 50% کو آگے الیکشن میں لے کے کس نے جانا ہے؟ جیسے بھی الیکشن مل رہے ہیں, پیپلز پارٹی نے 1985 کا جو تجربہ تھا اس سے سیکھ لیا نا کہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا, باقی پارٹیوں نے بھی سیکھ لیا. اور جنہوں نے نہیں سیکھا وہ چوتھے کے دن بائیکاٹ کر دیتے ہیں. پہلے ماشاءاللہ ان کے 10-10, 12-12 ہزار ووٹ نکل آتے تھے, اب وہ 4-5 ہزار رہ گئے ہیں بائیکاٹ کر کے. تو انہیں جو ہے بنیادی طور پہ باقی لوگوں کو الیکشن کی طرف لے کے جانا ہے. اس کے لیے جو قیادت چاہیے اس میں اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ علیمہ باجی کی قیادت کے اندر پارٹی آگے چلے گی یا بشرا بی بی کی قیادت کے اندر پارٹی آگے چلے گی. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے دوسروں کے اوپر تنقید کرے اور اس کے اوپر جو ظلم و جبر ہو رہا ہے اس کے لیے ہم بھی آواز اٹھائیں گے, لیکن وہ اپنا گھر بھی تو ٹھیک کریں نا. وہ عمران خان صاحب کے بارے میں جب یہ آپ کو نظر آ گیا ہے کہ انہیں باہر نہیں آنے دیا جائے گا اور الیکشن میں وہ جیل میں ہوں گے,
تو پھر آلٹرنیٹو کی عادت دیں, انہی لوگوں کو لے کے الیکشن میں چلے جائیں اور ریٹرن کر لیں, کیونکہ بالکل یہ میں ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہ زاہد صاحب کی رپورٹ کے اوپر میں 282 کینڈیڈیٹ اناؤنس کیے ہیں پنجاب اسمبلی کے لیے پی ٹی آئی نے, جب 14 مئی کو انتخابات ہونے تھے. اب ذرا کوئی تحقیق کر کے بتا دے وہ جو 282 ٹکٹیں جاری ہوئی تھی پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے لیے, اس میں سے کتنے لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا ہے. یہ جو, اور میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, اتنی بڑی تعداد بتائی گئی ہے کینڈیڈیٹ کی جن کو ٹکٹیں ملی ہیں, اتنے تعداد میں کینڈیڈیٹ نہیں چھوڑ کے گئے. باقی کہنے والے بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب کا مجھے ریکارڈ پتا ہے, اس لیے میں بتایا. نہیں, انہوں نے پورے ملک, سر میں پورے ملک میں بھی چلے جائیں, جتنی بڑی تعداد میں آپ نے بتائے ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے چھوڑے نہیں ہیں, بے شمار لوگوں نے چھوڑے ہوں گے, یہ کینڈیڈیٹ نہیں. میرا خیال ہے پہلی فرصت میں آپ واگا صاحب کی یہ ڈیوٹی نہیں مجھے کیوں لگائیں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں ریکارڈ کے طور پہ, اگر کوئی وہ اسٹوری صاحب جو ہے وہ لسٹ بھی جاری کر دیتے نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ہم پھر دوبارہ سے بات کریں گے, یہاں وقت ہے بریک کا, بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد جو واپس آئیں گے بات کریں گے. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا 48واں روز ہے اور سیز فائر معاہدے میں تاخیر سامنے آ رہی ہے. یونیسیف نے غزہ کو بچوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین مقام قرار دے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ جنگ میں بچ جانے والے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا, اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, جیسے ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا 48واں روز ہے. سیز فائر معاہدے میں تاخیر ہے, اسرائیلی جنونیت میں تیزی دکھائی دے رہی ہے اور یونیسیف نے غزہ کو بچوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین مقام قرار دیا ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ اس جنگ میں زندہ بچ جانے والے بچے ہیں, ان کا مستقبل کیا ہوگا, نصیر واگا صاحب. ایک تو 48واں روز, پوری دنیا خاموش, اور جتنے بڑے بڑے حکمران ہیں, بڑے ممالک کے, یقین کریں جب بھی فلسطین کا ذکر ہوتا ہے نا تو میں بڑی مشکل سے بات کر پاتا ہوں. آپ دیکھیے ظلم کیا ہے کہ پناہ گزین کیمپوں کے اوپر بمباری کرنا, یعنی جو لوگ پہلے ہی پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے اوپر بھی آگ برسا رہے ہیں. انتہا تو یہ ہے کہ پہلے ہی بچوں کی اتنی لاشیں دنیا دیکھ چکی ہے, اور کوئی بھی بڑا ملک, کوئی بڑا حکمران ابھی تک سامنے آ کر اسرائیل کو یہ کہنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اب بس کر دو, ظلم تو پہلے ہی بہت ہو چکا ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ظلم ہے جو کبھی ریورس تو ہو نہیں سکتا. پہلے ہی بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے فلسطین کا, بچوں کا, عورتوں کا, بوڑھوں کا. اب مجھے یہ بتائیے, اب یہ تو وہی بات ہے نا کہ ایک بدماش جو ہے وہ ایک کمزور کو مار مار کے تباہ کر دے اور بعد میں ان کو کہیں گی اب بس کر دو, اب صلح کر لو. بھائی میرے نزدیک تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ پھر پورا بدلہ مسلمانوں کو لینا چاہیے. اس کو کوئی اچھا سمجھے کوئی برا سمجھے, یہ بات بالکل غلط ہے کہ مار کھا کے اتنا نقصان کر کے اتنے بچوں کو کی شہادت کر کے اتنے بوڑھوں اور اتنے بے گھر ہوئے. آپ ایک فوٹیج دیکھ کے کس بے رحمی سے انہوں نے لوگوں کے گھر, لوگوں کی بلڈنگ, بچے, سب لوگوں کو کس طرح انہوں نے وہ دیکھے جانے کے بھی قابل نہیں ہے, نیست و نابود کر دیا ہے نا, وہ دیکھی نہیں جا سکتی, والدین اپنے لیکن اس کے باوجود دیکھ رہے لوگ خاموش ہیں. بالکل. رضی صاحب کہتے ہیں کہ جنگ مر جانے والوں کے لیے تو ختم ہو جاتی ہے, مگر زندہ بچ جانے والے جو شاید پھر روز مرتے ہیں, اور یہ بات تو پھر غزہ کے ہر شہری پر صادق آتی ہے. حالیہ دور میں کسی بھی جنگ میں اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ بچے ہلاک نہیں ہوئے ہیں. بچ جانے والے بچوں کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, بچ جانے والے بچوں کے اندر سے نئے مزاحمت کار پیدا ہوں گے. آپ نے انہیں ایک نارمل لائف سے محروم کر دیا ہے. اب وہ اپنی جو محرومی ہوگی اس کا انتقام لیں گے, اور ان کے سامنے تو مجسم صورت کے اندر ان کے گھروں پہ, ان کے کھلیانوں پہ, ان کی گلیوں میں, ان کے میدانوں پہ قابض لوگ بیٹھے ہوں گے جو دنیا کے تمام کونوں سے اکٹھے کر کے وہاں پہ لا کے بسائے جائیں گے. ان کے لیے تو ٹارگٹ بڑا اوپن ہوگا, ایزی ہوگا. وہ بم بنیں گے چلتے پھرتے ہوئے, اور وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے پھٹ جائیں گے. وہ ٹوین ٹاور کے اوپر جا کے ٹکرا سکتے ہیں, وہ کہیں پہ بھی جا کے کر سکتے ہیں. دیکھیے, وہ بچے جو ہیں ان کو تو آپ رو لیجئے, لیکن آج پہلا دن تھا کہ رفح کا جو بارڈر ہے وہ کھولا ہے مصر کی حکومت نے, اور امداد اندر گئی ہے. اور وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے آج پہلی دفعہ تازہ روٹی کھائی ہے. اس سے پہلے وہ 7 اکتوبر کو یہ شروع ہوا تھا میرا خیال ہے,
या 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। तो वो कह रहे हैं 7 अक्टूबर के बाद आज पहली दफ़ा हमें ताज़ा रोटी मिली है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि वहाँ पे लोगों की मिजरीज़ क्या है और वहाँ पे बच्चों की क्या मसाइल हैं। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि तुर्की ने कम से कम इनमें से तमाम इस तरह के जो बच्चे हैं जिनकी तमाम फैमिलीज इस दुनिया से चली गई हैं या कत्ल कर दी गई हैं, शहीद कर दी गई हैं, उनको लेने का फैसला किया है। ज़ाहिर है हम तो इस हालत में नहीं हैं, लेकिन तुर्की सरकारी सतह पे इसका एहतमाम करता है। ISPR की जानिब से भी मजम्मत की गई है और कहा भी गया है कि फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जो है वो पाकिस्तान जारी रखेगा। सलमान आबिद साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जो कुछ हो रहा है यहाँ की ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो रहा, और जिस तरह से इस सारे मामले को बड़ी ताकतों ने डील किया है वो भी दुरुस्त हिकमत अमली नहीं है। और जिस बर्बरियत के साथ और जिस जुल्म के साथ हमने या बड़ी ताकतों ने इस जंग को प्रोवोक किया, इस जंग की सरपरस्ती की, इस जंग को सपोर्ट किया लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली, वो खुद दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। और जब आप अपने सियासी मामलात सियासी अंदाज में हल करने की बजाय बंदूक का या जंगों का रास्ता इख्तियार कर लें, तो इसका मतलब होता है कि फिर आप उस जंग के मुकाबले में नई जंगों को पैदा करते हैं और नए मुज़ाहमतकार पैदा करते हैं, फिर नई मुसल्लह जद्दोजहदें होती हैं। और ये बदकिस्मती है, मैं कहता हूँ कि बड़ी ताकतों की नाकामी जानबूझकर या अनकॉन्शियसली उनकी नाकामी हुई है। दोनों सूरतों में मैं ब्लेम नहीं देना चाहता, दोनों सूरतों में दुनिया की बड़ी ताकतों का रवैया जो है वो मुजरिमाना किस्म का है, और इस मुजरिमाना किरदार की वजह से दुनिया में ये सवाल उठ रहे हैं कि जंगों को सपोर्ट करने वाले बड़ी ताकतों के ममालिक और बड़ी ताकतें जिस तरह से जंगों की सरपरस्ती करती हैं, वही सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है। राजा आमिर अब्बास साहब, एक उम्मीद की किरण जागी थी जब सीज़ फायर माहिदे की बात हुई थी, अब उसमें भी ताख़ीर दिखाई दे रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये जो फ़लस्तीन के बच्चों की बात हो रही है, गजा के बच्चों की जो बात हो रही है, ये कुर्बानी एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि जिससे दुनिया के सामने जो मुनाफकत है ये बड़ी ताकतों की या इन गवर्नमेंट्स की, आवाम तो उनकी आप देख रहे हैं कि किस अंदाज में निकल रही है। तो ये जो सी कुर्बानी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत लोगों को इस तरफ लाएगी और लोगों को अकल और समझ आएगी। वो ये कुर्बानी रायगा नहीं होगी, ये जरूर इस कुर्बानी के समर और फल आएगा, और ये जो दुनिया में इस किस्म का ये खून रंग लाएगा, ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।